नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद ये पता चला है कि बालाकोट के बारे में उनको 3 दिन पहले पता था कि भारत ऐसा कोई हमला कर सकता है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि सिर्फ 5 बड़े लोग शीर्ष स्तर पर उनको इस बारे में मालूम था। तो जिन लोगों ने ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई अहम जानकारी को लीक किया और जिनके पास गई है जानकारी, दोनों के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए और जेल भेजा जाना चाहिए। लेकिन महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री, उनका ये कहना है कि वो जो बात कहती रही वो बात अब इस व्हाट्सएप जो चैट जो लीक हुए हैं उनसे साबित हो चुका है कि एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमला किया गया और ये पुलवामा के शहीदों का बदला लेने के लिए ये हमला नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री मेरे साथ मौजूद हैं फ़िलहाल महबूबा मुफ्ती। बहुत बहुत स्वागत है आपका। महबूबा मुफ्ती से हम इस बारे में तो ज़रूर बातचीत करेंगे कि उनके इस बयान के क्या मायने हैं जब वो ये कह रही हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी को जिताने के लिए या उनके राजनीतिक मकसद के लिए किया गया, और ख़ासकर ये बयान काफ़ी हद तक उनसे मिलता है जो इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी इसी तरह का बयान दिया है। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन पर हम महबूबा मुफ्ती जी से बातचीत करेंगे, जिसमें एक ये है कि वहाँ स्थानीय चुनाव में गुपकार अलायंस, जो कि जम्मू कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उनका एक अलायंस बना है, उसने चुनाव में भाग लिया और ये चुनाव जीता भी। क्या ये माना जाए कि जम्मू कश्मीर के अवाम और उनके जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने आर्टिकल 370 के हटाए जाने और जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको वापस लिए जाने की जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसको आखिरकार अब स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का अब राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये सब कुछ जानने की हम कोशिश करेंगे। जो डिटेंशन में रही महबूबा मुफ्ती, ये पूरे आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद और अक्टूबर 2020 में वो बाहर आई इस डिटेंशन से। उसके बाद से उनके बहुत कम इंटरव्यूज़ में से एक इंटरव्यू ये है जिसमें हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि खुलकर तमाम सवालों के जवाब हम उनसे लेने की कोशिश करें। महबूबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द वायर में। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो भारतीय राजनीति में नया तूफान आया है, तूफान भी व्हाट्सएप के रास्ते चलता हुआ आया है, जिसमें अर्नब गोस्वामी ये कह रहे हैं कि उनको बालाकोट के बारे में पता था। यानी कि अगर उनकी इन तथाकथित एलिजिड बातों पर यकीन किया जाए तो 3 दिन पहले उनको मालूम था कि ये हमला होने वाला है। इसमें आपने ये कहा है कि टीआरपी तमाशे के लिए सब कुछ किया जा रहा है। क्या आप सिर्फ इसका आरोप, इसका इल्ज़ाम एक पत्रकार अर्नब गोस्वामी के सर ही मत देना चाहती हैं? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये अर्नब गोस्वामी अकेला तो, उसके पास कोई जादुई मशीन तो नहीं है जिससे उसको पता चल जाता कि क्या होने वाला है। डेफिनेटली देयर इज अ नेक्सस, पॉलिटिशियंस, लीडरशिप और ये जो इनके प्लायबल मीडिया है जिसको गोदी मीडिया भी कहते हैं, तो उनके बीच में एक नेक्सस है जिसमें जो नैरेटिव चाहती है रूलिंग पार्टी बीजेपी, जो वो सेट करना चाहती है पूरे मुल्क के अंदर नैरेटिव, तो इनको पहले ही हिंट दिया जाता है, रादर एक मेमो दिया जाता है कि आज आपको क्या चलाना है। और उसमें जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको भी कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, क्योंकि बीजेपी सबसे ज्यादा डोल बजाती है कि हम बड़े नेशनलिस्ट हैं, हमारा बड़ा सिक्योरिटी का जो हमारा सबसे ज्यादा हमारा ध्यान सिक्योरिटी पे जाता है। और सबसे बड़ा सिक्योरिटी लीक जो है इस वक्त हम देख रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, वो इसी जमात ने किया है और कोई कुछ कह भी नहीं रहा है। अगर किसी और जमात की कोई और गवर्नमेंट होती तब ये हुआ होता, तो मेरे ख्याल में शायद वो गवर्नमेंट तो पूरा उलट पलट हो गई होती। तो आप ये कह रही हैं कि जो लोग नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति करते हैं, उनके ही कार्यकाल में, उनके ही सत्ता के दौरान नेशनल सिक्योरिटी लीक का सबसे बड़ा मामला सामने आया है। लेकिन इसका एक बयान जो आपने दिया है, जिसमें आपने ट्वीट किया है, वो बड़ी अहम बात है, जिसमें आप सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि ये हमला राजनीतिक मकसद के तहत किया गया है। तो ये बिल्कुल उसी लाइन पर है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कह रहे हैं कि डोमेस्टिक रीजंस हैं जिनकी वजह से बालाकोट हुआ। नहीं, देखिए ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अभी देखिए, आज भी मैं टीवी देख रही थी तो चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के पास अपना एक गांव बसा लिया है। चाइना ने गलवान वैली में हमारे 20-25 नौजवानों को शहीद किया। वो कोई 1000 से भी ज्यादा जो है स्क्वायर किलोमीटर हमारी लद्दाख में आ चुके हैं, और उसके बावजूद यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि अगर इलेक्शन का टाइम होता तो हो सकता है कि कोई बालाकोट जैसा कोई ड्रामा वहां भी, मैं ड्रामा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बालाकोट में क्या हुआ किसी को कुछ मालूम नहीं है। हमारे फोर्सेस गए वहां, क्या हुआ, क्या वाकई वहां कोई नुकसान हुआ, इसके बारे में कुछ पता नहीं। मैं समझती हूँ एक ड्रामा था जो इलेक्शन जीतने के लिए कि अपना वो दबंग
दिखाने के लिए कि हम जी दबंग लीडरशिप है हमारी, किसी के घर में घुस के मार सकते हैं, तो चाइना के घर में घुस के क्यों नहीं मार रहे हैं? उन्होंने तो इतना बड़ा जो कांड कर दिया, इतने लोगों को उन्होंने लिंच करके मार दिया उनको। और इस वक़्त भी वो अरुणाचल प्रदेश हो, लद्दाख हो, हमारी जो ज़मीन है, टेरिटरी के अंदर आ रहे हैं और हमारी सरकार जो है कुछ भी नहीं कर रही, बल्कि जो सवाल उठाता है, उनको देशद्रोही, एंटी नेशनल कह के चुप कराते हैं। तो यानी साफ तौर पर आप ये कह रही हैं कि और भी खबरें यहाँ तक आ गई हैं कि हमारी ज़मीन पर चीन ने बाकायदा एक गांव बसा लिया है, न सिर्फ कि हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है बल्कि इतने धड़ल्ले से उसने बाकायदा गांव बसा लिया है। और आप ये कह रही हैं कि अगर ये ही बात थी, अगर बदला लेने की बात थी, तो अगर 40 जवानों का बदला पुलवामा का बालाकोट से लिया गया, तो चीन में जो 20 जवान हमारे जो शहीद हुए उनका बदला भी लेना चाहिए था। ये आप इसका कंपैरिजन कर रही हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर आरोप है कि बालाकोट एक डोमेस्टिक या घरेलू राजनीतिक मकसद से, या मैं सीधे तौर पे कहूं तो 2019 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए किया गया। क्या यही कह रही हैं आप? नहीं, देखिए, जो आपको अर्नब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप चैट से पता चलता है, वो तो इनका बहुत ही सगा है, बहुत क्लोज है वो एस्टेब्लिशमेंट के। और वो बड़े धड़ल्ले से बात कर रहा है कि इससे जी जो बड़ा आदमी है वो उसको बड़ा फायदा होगा। तो अगर हम उसकी चैट को समझे तो उससे तो यही पता चलता है कि ये जो हमला किया गया, तो ये सिर्फ इलेक्शन के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए किया गया है। और अगर अगर बाकी मुल्क की सालमियत की किसी को फिक्र होती, तो चाइना के साथ भी कोई ना कोई दो दो हाथ हो जाते फिर। महबूबा जी, एक बात जो बार बार सामने आ रही है, चाहे वो बिहार इलेक्शन से पहले जब आप जब डिटेंशन से आप बाहर आई, उसके बारे में भी मैं बात करूंगी कि आपका डिटेंशन में जो वक्त था वो किस तरह का गुजरा, किस तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इस तरह के बयान देती हैं तो इससे भी भाजपा को एक तरह से पोलराइज करने में, ध्रुवीकरण करने में राजनीति में फ़ायदा होता है। कई जानकारी मानते हैं कि जब आप वापस आई डिटेंशन से, जो आपने बयान दिया उसको लेकर भी बिहार इलेक्शन में भाजपा को फ़ायदा हुआ। अब आप ही कह रही हैं कि बालाकोट चुनावी मकसदों के तहत किया गया। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो एक मॉडरेट बात कहना ज़्यादा ठीक होगा, या आपको लगता है कि यही आपकी प्रिंसिपल्ड पोजीशन है, चाहे भाजपा को फ़ायदा हो या नुकसान हो? नहीं, देखिए, मैं समझती हूँ कि बीमारी तो ये नहीं है, बीमारी कुछ और है। बीमारी ये है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें मीडिया एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, तो वो अगर अपना काम करना शुरू कर दे और ईमानदारी से काम करना शुरू कर दे, तो जो बात मैं कहती हूँ तो शायद वो बात कई लोगों को सही लगे। क्योंकि मीडिया जो है वही नेशनल एंटी नेशनल एजेंडा नैरेटिव सेट करते हैं। जब मैं ये बात कहती हूँ कि जो बालाकोट में हुआ और जो अर्नब गोस्वामी जो इनके बहुत क्लोज है, जो उसकी बातों से लगता है कि वो सिर्फ एक इलेक्शन के जीतने के लिए किया गया, न सिर्फ हमारे जो जवान शहीद किए गए उनका जो है उनके उसकी खिला उसके लिए वो कार्रवाई नहीं की गई। तो अगर ये बात महबूबा मुफ्ती कहती है, तो जो मीडिया इसको एकदम एंटी नेशनल ट्विस्ट देता है। तो मेरा ये कहने की बीमारी कहीं और लग रही है, बीमारी हमारे इंस्टीट्यूशंस में लग रही है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो हमारा एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो हमारी जुडिशरी हो। कहीं ना कहीं हर इंस्टीट्यूशन को सब्जुगेट किया गया है और एक फॉल्स नैरेटिव चलाया जाता है, जिसकी वजह से पूरा मुल्क जो है इस वक्त एक शिकंजे में फंसा हुआ है। अभी आप देखिए कि हमारे जो किसान हैं, उनको खालिस्तानी कहा जाता है। तो इससे बड़ी और बात, और मीडिया इसको चला रही है। महबूबा जी, इसका इसके मतलब बाद ये है कि आप डिटेंशन से जब वापस आई तो आपने एक खास बात कही कि मैं तिरंगा तब तक नहीं उठाऊंगी जब तक उसमें जम्मू कश्मीर का झंडा भी शामिल ना हो। क्या आपको लगता है कि ये बात कहना ऐसे वक्त पर, जबकि एक तरह से जो नेशनल सेंटिमेंट है कहीं ना कहीं वो आर्टिकल 370 को हटाने के फेवर में गया, और उसके बावजूद क्या मतलब था आपका इस वाक़े का? क्या कहना चाहती थी आपकी मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी? देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं कि 370 की वजह से हिंदुस्तान के आईन ने हमें अपना आईन दिया, हमारा अपना झंडा होता था, हमारा अपना आईन होता था, हमारे अपने रेजिड्यूरी पावर्स होते थे। जब मैंने पहला इलेक्शन लड़ा 96 में, तो सबसे पहले मैंने अपने झंडे की रखवाली करने की कसम खाई है, अपने जम्मू कश्मीर के आईन की कसम खाई है कि मैं उसकी रखवाली करूंगी। और उसके बाद मैंने हिंदुस्तान के आईन की बालादस्ती को कबूल किया है। तो अब अचानक से एकदम से कोई जमात आती है, उसके पास मेजॉरिटी होती है और वो उसका गलत इस्तेमाल करके, पार्लियामेंट का गलत इस्तेमाल करके, एक गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से हमसे हमारी वो चीज छीन छीन लेते हैं जिनकी शर्तों पे हमारा मुल्क के साथ
الحاق ہوا تھا. تو میں نے یہ کہا کہ جس وقت ہماری پوزیشن ریسٹور ہوگی، جس وقت ہمارا پرانا جھنڈا ریسٹور ہوگا، اس وقت میں ہمارے ملک کا جو جھنڈا ہے، جو آج تک ہم نے اٹھایا، 2019 تک ہم اٹھاتے رہے ہیں. خاص کر میرے والد نے وہ جھنڈا تب اٹھایا جب جموں کشمیر میں وہ کوئی جھنڈا اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اور انہوں نے کسی ڈر کی وجہ سے نہیں اٹھایا کہ ان کو کوئی اینٹی نیشنل بولتا، کیونکہ اس وقت یہ نیریٹو نہیں چلتا تھا کہ جو جھنڈا نہ اٹھائے اس کو اینٹی نیشنل کہا جائے گا. مگر انہوں نے 1960s میں اٹھایا، جبکہ جموں کشمیر میں ہندوستان کا جھنڈا اٹھانا بڑا مشکل تھا. میں نے بھی کئی سال تک اٹھایا، مگر آج میری یہ ضد ہے کہ جو پوزیشن ہمیں اس ہندوستان کے آئین نے دی تھی، اس پوزیشن کو آپ نے ہم سے چھینا، اس جھنڈے کو آپ نے چھینا، کیونکہ یہ دونوں جھنڈے ساتھ ساتھ چلتے تھے. اب اگر ایک جھنڈا چلا گیا ہے تو میں کہتی ہوں جب ہمارا دوسرا جھنڈا واپس آئے گا، اپنا جھنڈا واپس آئے گا، تو ہم دوسرے جھنڈے کو دونوں کو ساتھ میں ویسے ہی اٹھائیں گے جسے پہلے اٹھایا جاتا تھا. جی محبوبہ جی، ابھی بتائیے کہ لگ بھگ 17-18 مہینے گزر رہے ہیں اب آرٹیکل 370 کو ہٹائے ہوئے، جموں کشمیر کا جو اسپیشل اسٹیٹ کا جو سٹیٹس تھا اس کو واپس لیے ہوئے. ابھی فی الحال کیا آپ کو لگتا ہے ایک طرح سے گھاٹی میں شانتی بھی پتہ چل رہی ہے؟ کیا اس شانتی کو یہ مانا جائے کہ جموں کشمیر کے لوگوں نے اس فیصلے کو، بھارت سرکار کے اس فیصلے کو سویکار کر لیا ہے، ایکسیپٹ کر لیا ہے؟ دیکھیے، اگر ڈرا کے دھمکا کے آپ کسی جگہ امن قائم کرے تو اس کو امن نہیں کہا جاتا ہے. کہ آپ کسی کو بات کرنے نہیں دیتے ہیں، کسی کو زبان کھولنے نہیں دیتے ہیں. اگر ہماری جماعت نے 2-3 بار پروٹیسٹ نکالنے کی کوشش کی بڑا پرامن طریقے سے، تو اس کے بعد ہمارے لوگوں کو پکڑ کے جیل میں لے گئے اور یہ بولا گیا کہ آپ لکھ کے دو کہ آپ دوبارہ کبھی پروٹیسٹ نہیں کرو گے، حالانکہ انہوں نے لکھ کے نہیں دیا. تو جہاں پر اتنا زیادہ ڈر ہو، 10 لاکھ فوج ہو، اس کے بعد ایک ایسی ایڈمنسٹریشن ہو جس کو پورا جموں دلی سے کنٹرول کیا جاتا ہو، اور یہاں بات کرنے کی آزادی نہیں ہے، پروٹیسٹ کرنے کی آزادی نہیں ہے، کھل کے ہوا میں سانس لینے کی آزادی نہیں ہے. آپ کے اوپر نظریں لگی ہیں، ای ڈی ہو، این آئی ہو، سی بی آئی ہو، یا دوسری اسٹیٹ کی ایجنسیز ہو، سینٹرل گورنمنٹ کی ایجنسیز ہو، سب کو جو ہے یہاں کے لوگوں کے اوپر بہت بری طرح سے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے. جو بزنس مین ہیں ان کے ہاں چھاپے ڈالے جاتے ہیں، جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کے ہاں چھاپے ڈالے جاتے ہیں، جرنلسٹ کو پکڑا جاتا ہے، ان کو روز سائبر سیل دوسری جگہ تھانوں میں بلایا جاتا ہے. تو یہ تو ایسا امن ہے کہ جو دیر پا نہیں ہو سکتا ہے. یہ تو آپ کچھ دیر لوگوں کو ڈرا کے جی دھمکا کے بتائیے، آرٹیکل 370 جب تھا ان پلیس اور اب جب نہیں ہے، دونوں میں حالات میں کیا بنیادی اسٹرکچرل جو ڈفرنس ہے وہ کیا آیا ہے؟ بنیادی فرق اس پورے ڈھانچے میں کیا آیا ہے؟ نہیں، دیکھیے، جو بی جے پی کا جو ایجنڈا ہے، جو ان کا سینسٹر ڈیزائن ہے، جو ان کا بڑا خوفناک ارادہ ہے، وہ دھیرے دھیرے سامنے آ رہا ہے. جس طرح انہوں نے ڈومیسائل کا سرٹیفکیٹ کا کیا، جس طرح سے وہ یہاں کے ملازموں کی ایج کم کرنا چاہتے ہیں، باہر سے لوگوں کو لانا چاہتے ہیں. اسی طرح کئی ایسے قانون، جیسے ہمارے یہاں لوگ ریت نکالتے تھے، پتھر نکالتے تھے، وہ بھی باہر کے لوگوں کو کانٹریکٹ دیے جاتے ہیں. ابھی ہماری جو بیک بون ہے انڈسٹری کی ہے، وہ ہارٹیکلچر ہے، اس میں بھی نفید کے ساتھ انہوں نے کوئی کانٹریکٹ کیا ہے. یعنی کہ یہاں کے لوگوں کو بالکل باہر نکال کے باہر کے لوگوں کے ساتھ وہ سارا ان کو سونپ رہے ہیں. پاور پروجیکٹس میں بھی یہی حال ہے، این ایچ پی سی کے حوالے سب کچھ کر دیا ہے. تو کہیں نہ کہیں یہاں کے لوگوں کو میکسیمم ڈس امپاورمنٹ ان کے ہاتھوں سے سب کچھ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور دھیرے دھیرے جو ہے جو یہاں کے لوگوں کو خوف ہے کہ بی جے پی جو اسرائیل نے پیلسٹین میں ایک پالیسی اپنائی ہے، باہر کی سیٹلمنٹس لا رہی ہیں، یہاں بھی کہیں نہ کہیں وہ وہی کرنا چاہتی ہے. اب اس میں وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مگر جو ان کے ارادے ہیں وہ بالکل سامنے نظر آ رہے ہیں. نہیں تو اسرائیل کی آپ جو سیٹلائٹ کا ذکر کر رہی ہیں، کیا کرنا چاہے گی بھارت سرکار ایسا قدم اٹھا کے؟ نہیں، یہاں جو ہمارا جو دیکھیے، جموں کشمیر کی ایک اسپیشل پوزیشن اس کنٹری کے اندر ہوتی تھی، اور جموں کشمیر کو تاج کہا جاتا تھا. جموں کشمیر کا جب الحاق ہوا، اٹ واز اے مسلم میجورٹی اسٹیٹ، اسٹل ابھی بھی مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے. اور اس کو جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ ہم جموں کشمیر کو ایسے رکھیں گے، اٹ ول بی اے شو ونڈو، کہ ساری دنیا اس کو تکتی رہ جائے گی. اور اسی لیے ہماری اسپیشل پوزیشن تھی، ہمارا اپنا جھنڈا تھا، اپنا آئین تھا، اپنے ریزولوٹری پاس تھے، اسٹیٹ سبجیکٹ تھا. تو یہ سب ہمارے پاس تھا. مگر اب اس چیز کو ہماری جو کلچر ہے، ہماری جو ڈائیورسٹی ہے، ہمارا جو مسلم کیریکٹر ہے، اس کو بی جے پی دھیرے دھیرے اس کو مائنورٹی میں تبدیل کرنا چاہتی ہے. یہاں مسلم میجورٹی کو وہ مائنورٹی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، باہر سے لوگوں کو لانا چاہتے ہیں.
ادروائز اگر آپ لداخ میں ان کو وہاں ڈومیسائل لا نہیں لاتے ہیں, دوسرے قانون نہیں لاتے ہیں, تو کشمیر میں کیوں لا رہے ہیں, جموں کشمیر میں ہی کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ مسلم میجورٹی جو ہمارا کریکٹر ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان کا ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ اتنے سالوں میں بھی جب آرٹیکل 370 تھا بھی جموں کشمیر میں, تب وکاس نہیں ہوتا تھا, نوکریاں پیدا نہیں ہوتی تھیں. اب یہ ہے کہ پورے بھارت کا حصہ بن گیا ہے جموں کشمیر, تو وہاں اب ایک آرتھک پیکیجز جو وہاں اکنامک پیکیجز ہیں انہیں پہنچنے میں آسانی ہوگی. یہ بھی تو بات ہے کہ جو ایک طرح سے ایک دیوار تھی جموں کشمیر اور بھارت کے دوسرے حصوں کے بیچ, وہ دیوار بھی ڈھانے کی کوشش کی گئی ہے. کیا اس میں کوئی پازیٹیو چیز بھی دیکھی جا سکتی ہے؟ جو کلیم کر رہی ہے مودی سرکار وہ یہ کہ جموں کشمیر کا وکاس ٹھیک طریقے سے ہو پائے گا, اور ایک بھارت ہے تو ایک ہی قانون اور ایک ہی سمویدھان اور ایک ہی جھنڈا ہونا چاہیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ وقت آ گیا تھا اب 70 سال بعد؟ دیکھیے مجھے بتائے, پھر تو بہار جیسی کوئی اسٹیٹ ہی نہیں ہونی چاہیے تھی, یو پی جیسی کوئی اسٹیٹ ہی نہیں ہونی چاہیے تھے. پھر تو ہمارے ملک میں کوئی جو کسان خودکشی کرتے ہیں وہ تو جموں کشمیر میں ہونا چاہیے تھا, ہمارے ملک کے اندر نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر تو ملک کے اندر ساری خوشحالی ہونی چاہیے تھی. جتنے بھی جو ترقی کے جو معیار ہوتے ہیں جس کو ہم انڈائسز کہتے ہیں, تو وہ جموں کشمیر میں چاہے ہیلتھ ہو, چاہے ایجوکیشن ہو, چاہے بلو پاورٹی لائن ہو, بہت سارے اسٹیٹس جو ہماری کنٹری کے ایون گجرات سے بیٹر ہیں, جس کو گجرات کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے, حالانکہ ایسی حالات نہیں ہے وہاں پر, اور بہت زیادہ اس کو سیل کیا گیا ہے کہ سب سے زیادہ ترقی والا اسٹیٹ ہے. تو یہاں جو بہار کے مزدور, یو پی کے مزدور کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں, ہمارے لوگ باہر نہیں جاتے اتنی تعداد میں. اور جو ہماری پہلے یہاں سرکاری نوکریاں ہوتی تھی وہ صرف جموں کشمیر کے لوگوں کو ملتی تھی, اب وہ بھی ہمیں باہر کے لوگوں کے ساتھ بانٹنی پڑتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے پچھلے 1.5 سال میں جب سے 370 گیا ہے, اس سے پہلے جب سے یہاں سینٹرل رول لگا ہے اسمبلی کو بنک کرنے کے بعد, تو آپ دیکھیں گے جو ترقی کا جو ایک سپیڈ ہے وہ بالکل دھیمی پڑ گئی ہے. لوگ جو ہیں یہاں ہاکار مچی ہے, ابھی برف گری, ابھی ہمارے کئی علاقے اتنے دن ہو گئے سارے علاقے کٹ آف ہے, گورننس کا کہیں حال نہیں ہے, نام و نشان نہیں ہے, صرف سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن پہ بات ہوتی ہے. مگر اگر آپ دیکھیں گے زمینی سطح پہ جو ایجوکیشن یہاں ہے, جو ہیلتھ سروس ہے, باقی تمام کئی اسٹیٹ سے بہت اچھا ہمارا سسٹم ہے. اور جہاں تک روزگار کی بات ہے, ہمارا ٹورزم بہت اچھا ہوتا تھا ایک ٹائم میں, پر چونکہ سچویشن خراب ہو گئی اس کو ہٹ مل گیا. ہمارا ہارٹیکلچر بہت ترقی کر رہا تھا. مگر یہ کہنا کہ جموں کشمیر میں ترقی نہیں ہو رہی تھی, مجھے لگتا ہے اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں ہو سکتا. سب سے بڑی مثال یہ ہے, جموں کشمیر میں آج تک کسی کسان نے خودکشی نہیں کی بھوک کے مارے میں, قرضے کے مارے میں, تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. محبوبہ جی, اس کے علاوہ جو بات آگے سامنے آ رہی ہے کہ اب ڈی ڈی سی کے الیکشن کے بعد جس طرح سے گپکار الائنس جو سامنے آیا اور اس کو گپکار گینگ کہا گیا بھارت سرکار کے لوگوں کے ذریعے, میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ ڈی ڈی سی الیکشن ہے, کیا یہ سے مانا جائے کہ جموں کشمیر کے نہ صرف کے عام عوام بلکہ جو وہاں کی مکھیہ دھارا کی مین اسٹریم پارٹیز ہیں انہوں نے بھی آرٹیکل 370 کو اب ایکسیپٹ کر کے نئے اسٹرکچر میں اپنی ایک سیاسی زمین تلاش کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ڈی ڈی سی الیکشن میں پارٹیسپیشن کو اور اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ہماری جو لڑائی ہے, جو پی اے جی ڈی کی لڑائی ہے, جو مین اسٹریم پارٹیز کی لڑائی ہے 370 کے لیے, وہ ایک جمہوری نظام کے تحت ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے انڈر ہے, اور ڈی ڈی سی الیکشن از اے پارٹ آف دیٹ ڈیموکریٹک پروسیس. تو اگر آپ بی جے پی اور جو ان کی پراکسیز ہے, جو انہوں نے یہاں پر لوگ کھڑے کیے ہیں نئی لیڈرشپ کے نام پہ, اگر آپ ان کو باہر رکھنا چاہتے ہیں ان ڈیموکریٹک سپیسز سے, ڈی ڈی سی کی جو ایک امپاورمنٹ ہے, اگر اس سے ان کو باہر رکھنا چاہتے ہیں تو ہم کو تو میدان میں آنا پڑا. ادروائز وہ تو یہ جگہ بھی آکوپائی کر کے یہاں کے لوگوں کے لیے اور مصیبت کھڑی کر سکتے تھے. تو اس الیکشن میں حصہ لینے کا 2 مقصد تھا. ایک یہ تھا کہ بی جے پی اور اس کے جو کرونیز ہیں, ان کے جو دوست ہیں, ان کو باہر رکھا جائے, اور دوسری کہ جو پی اے جی ڈی سٹینڈ کرتی ہے ریسٹوریشن فار 370, تو اس کے لیے لوگوں کا کتنا سپورٹ ہے, کہ کیا لوگ واقعی چاہتے ہیں 370 واپس آنا چاہیے. ہم نے نہیں کہا, یہ جو بی جے پی کے جو منسٹرز آئے انہوں نے اس کو ریفرنڈم بنایا اس الیکشن کو, تو جو ریزلٹس آئے اس سے یہ صاف ہو گیا کہ جموں کشمیر کے لوگ 370 کی واپسی چاہتے ہیں, اسی لیے انہوں نے پی ایچ ڈی کو سپورٹ کیا.
لیکن کیا یہ نیا سسٹم اور نئے نظام کو سویکار کرنے ایکسیپٹ کرنے کے طور پہ بھی دیکھا جائے گا؟ کیونکہ یہ الیکشن آرٹیکل 370 ہٹانے کے بعد پہلا الیکشن تھا، چاہے لوکل ہی الیکشن تھا، اس کے باوجود بھی کیا اس کو مانا جائے کہ نئے نظام نئے سسٹم کو فی الحال کے لیے کم سے کم ایکسیپٹ کیا گیا ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب اسی ڈھرے پر آگے اسمبلی الیکشن بھی ہو جائے گا، یونین ٹیریٹری کے لیے جو الیکشن ہوگا، اور پھر آگے بھی الیکشنز ہو سکتے ہیں اسی کنٹینیویشن میں؟ دیکھیے عرفہ، ہم نے تو اسی سسٹم کے اندر لڑنا ہے نا. اگر ہم یہ سوچ لیں گے کہ ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا، اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا ہے، 370 تو ایک لمبی لڑائی ہے اور ایک بہت مشکل لڑائی ہے. مگر تب تک تو ہمیں جو سسٹم میں جو چیلنجز ہم کو آئیں گے ان کو فیس کرنا ہے. نہ صرف فیس کرنا ہے بلکہ وہ جہاں جتنی بھی ہمیں جگہ مل جاتی ہے اس جگہ کو ہم نے خود آکوپائی کرنا ہے، تاکہ جو اس قسم کی جماعتیں ہیں جو ڈیوائسو فورسز ہیں بی جے پی کی طرح، یا ان کے جو یہاں پر جو باقی جماعتیں ان سے مل چکی ہیں، تو ان کو دور رکھا جائے. ادروائز انہوں نے اس میں ایسے ایلیمنٹس آئے ہوئے ہیں کہ جو خدا نہ خواستہ اگر ہمارے لوگ ان کے ہتھے چڑھ گئے تو لوگوں کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا وہ. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن آپ نہیں لڑیں گی لیکن آرٹیکل 370 جب تک نہیں ہٹایا جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ آپ کو ابھی امید ہے کہ آرٹیکل 370 جب تک آرٹیکل 370 واپس نہیں آئے گا، اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو ابھی بھی امید ہے کہ ریسٹوریشن ہو سکتا ہے آرٹیکل 370 کا، اس کے باوجود بھی کہ سرکار کی پوری جو راجنیتی ہے مودی سرکار کی وہ آرٹیکل 370 کے خلاف رہی، انہوں نے باقاعدہ اپنی مینیفیسٹو میں لکھا، انہوں نے ہٹا بھی دیا. 1.5 سال گزر رہا ہے، سپریم کورٹ نے کوئی سنوائی نہیں کی ہے. جو میجورٹی کمیونٹی ہے یہاں پر، اس میں میجورٹی لوگ، یعنی میں یہ کہہ سکتی ہوں آپ سے ایک دعوے کے ساتھ کہ بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں، وہ لوگ بھی جن کو ہم سینٹرسٹ کہتے ہیں، وہ لوگ بھی جو کہ بھاجپا کو ووٹ نہیں بھی دیتے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو سپورٹ کیا کہ آرٹیکل 370 ہٹایا جانا چاہیے، کیونکہ ایک طرح کی ایک نیشنلسٹ سینٹیمنٹ شاید جموں کشمیر کو لے کر ابھرتے ہیں لوگوں کے دل دماغ میں. تو یہ امید کہاں سے آتی ہے کہ ریسٹوریشن ہو جائے گا اور واپس آ جائے گا آرٹیکل 370؟ نہیں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ جموں کشمیر میں جو امن چاہیے آپ کو، ہمیشہ کے لیے اگر امن چاہیے تو آپ کو مسئلہ کشمیر حل کرنا ہوگا. اور اگر مسئلہ کشمیر آپ ود ان انڈین کانسٹیٹیوشن حل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جو جموں کشمیر کو چھین لیا گیا ہے، ان سے جو چرایا گیا ہے، وہ نہ صرف وہ واپس کرنا پڑے گا بلکہ اس کے علاوہ ایک اور قدم چلنا پڑے گا آگے، کیونکہ اس خطے میں امن کا جو راستہ جاتا ہے وہ جموں کشمیر کے تھرو جاتا ہے، اور جموں کشمیر کو ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں جنگ کا اکھاڑا نہیں بلکہ ایک امن کا پل بنانا پڑے گا. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اگر آپ اس خطے میں امن چاہتے ہیں تو آپ جموں کشمیر کو اس طرح سے آتش فشاں کا پہاڑ نہیں بنا سکتے. یہ آتش فشاں کا پہاڑ ہے، اس کو کب تک آپ سپریس کریں گے؟ کب تک آپ اتنی زیادہ سیکورٹی فورس، اتنا زیادہ پولیس، اتنا زیادہ ای ڈی، اتنا زیادہ این آئی اے، اتنا زیادہ گورنمنٹ کی جو ایجنسیز ہیں اور ڈریکونین لاز کا استعمال کریں گے، چاہے وہ جرنلسٹ ہو، چاہے وہ عام آدمی ہو؟ اس طرح انکاؤنٹر میں آپ نوجوانوں کو لے جا کے، جس کا ابھی حال ہی میں ایچ ایم ٹی میں انکاؤنٹر ہوا، ابھی تک وہ 16 سال کا ایک لڑکا تھا، اس میں ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ وہ ملیٹنٹ تھے یا نہیں تھے. تو اس قسم کی کاروائی سے کب تک آپ جموں کشمیر میں امن رکھ سکتے ہیں؟ اور وہ بھی وہ امن جو قبرستان کا امن ہے. آخرکار اگر آپ کہتے ہیں جموں کشمیر ہمارے ملک کا حصہ ہے تو اس حصے میں کب تک آپ اس طرح اس کو زخم دیتے رہیں گے، اس کا خون بہتا رہے گا؟ آخرکار خون تو بند کرنا پڑے گا نا، زخم پہ تو مرہم لگانا پڑے گا نا. تو یہ گپکار الائنس، مین اسٹریم پارٹیز، جبکہ سرکار نہیں سن رہی ہے، کورٹ نہیں سن رہا ہے، پبلک جو کنسنسس ہے وہ کسی کے فیور میں ہے، کیسے آپ آگے بڑھائیں گے؟ آپ یہ کہہ رہی ہیں ضرور کہ آپ اس ڈیموکریٹک جو سٹرکچر ہے، اسی نظام انتظام میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں، لیکن طریقہ کیا ہوگا؟ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ نہیں، دیکھیے اسٹریٹجی تو اس طرح ڈسکس نہیں ہوتی ہے. تو ہم لوگ تو میرا یہ ہے کہ یہ خالی پی جی ڈی کی پارٹیز کا سوال نہیں ہے، یہ جموں کشمیر کے ہر فرد کا ہے. جب تک ہم سب لوگ اکٹھے نہیں ہو جائیں گے اور جمہوری نظام کے اندر ایک پرامن طریقے سے ایک سٹرگل کرنی ہے ہم نے. اور ہم دنیا میں بڑی بڑی سٹرگلز ہوئی ہیں، بڑی بڑے جدوجہدیں ہوئی ہیں، اور اس کا رزلٹ تو پہلے دن میں نہیں ملتا ہے، بلکہ جدوجہد کہیں بڑھ جاتی ہے اور بہت بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے آئرلینڈ کے مسئلے کو حل ہوتے ہوئے، ہم نے دیکھا ہے ہم نے دنیا میں کئی ایسے، جیسے جموں کشمیر کا کمپلیکس ایشو ہے، ایسے کئی ایشوز کو ہم نے ریزالو ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور جموں کشمیر کا ایشو بھی تقریباً ریزالو ہو گیا تھا واجپئی جی اور مشرف کے ٹائم میں، جب راستے کھلنے کی بات ہو گئی تھی، آپس میں ملنے کی بات ہو گئی تھی، ہمارے بارڈرز پہ سیز فائر ہوا تھا، جموں کشمیر میں ڈائیلاگس شروع ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ
مطلب کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، ہر چیز ممکن ہے، مگر یہ ہے کہ کیا ہم اس کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ صرف ہم پی ایچ ڈی والے بلکہ جموں کشمیر کے لوگ مل جل کے اس کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہے۔ محبوبہ جی، ابھی فی الحال ایک بیچ میں ایک ویڈیو آیا جس میں ایک ایک فادر جو ہیں، ایک پتا، وہ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا ٹین ایج بیٹا ہے جس کا انکاؤنٹر ہوا تھا کہ اس کی ڈیڈ باڈی انہیں چاہیے۔ جب اس طرح کی تصویریں باہر آتی ہیں تو جموں کشمیر کا جو یووا ہے اور جو وہاں کی جنرل آبادی ہے، کیا اس کا جو بھارت سرکار ہے اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں، کیا ان میں فیتھ کمزور ہوتا ہے کہ جہاں انصاف کی امید کم ہو رہی ہو، دھیمی ہو رہی ہو، جہاں نہ صرف کہ انصاف کے لیے جیتے جی بلکہ مرنے کے بعد ڈیڈ باڈی لینے کے لیے بھی اتنا سنگھرش کرنا پڑ رہا ہو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کہیں نہ کہیں ڈی مورلائزڈ ہوتا ہے کشمیر کا عوام؟ نہیں، ڈی مورلائز ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے دل میں جو پہلے سے ہی ایک غصہ ہے، ایک تکلیف ہے، ایک دوری ہے ملک کے ساتھ، وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ خود سوچئے کہ ایک ماں یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے میرے بچے کی ڈیڈ باڈی واپس دے دو، میں اس کو دفنانے سے پہلے ایک بار اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور سرکار کہتی نہیں ہم آپ کو ڈیڈ باڈی واپس نہیں دے سکتے ہیں۔ تو آپ خود ہی سمجھ سکتی ہیں کہ اس سے جموں کشمیر کے لوگوں کے بیچ میں اور ملک کے لوگوں کے بیچ میں کتنی دوریاں بڑھتی ہوں گی، اور کتنا یہ ہمارے ملک کی جو چھبی ہے اس کو کیسے پیش کرتے ہوں گے، وہ کتنی ظالمانہ لگتی ہوگی۔ حالانکہ اس میں ہمارے ملک کا قصور نہیں ہے، بی جے پی از ناٹ انڈیا، ہندوستان بی جے پی نہیں ہے، اور بی جے پی ہندوستان نہیں ہے، مگر جو بی جے پی کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو، جو کیونکہ مجھے بھی یاد ہے جب میں وزیر اعلیٰ تھی تو مجھے بھی کہا گیا تھا کہ ملیٹنٹس کی باڈیز آپ واپس نہ کریں کیونکہ بہت لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو خیر میں تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک تو آپ بچوں کو یہ پتہ نہیں وہ ملیٹنٹ تھے کہ نہیں تھے، ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا، اور اس کے بعد ان کو مارتے ہو، اور اس کے بعد ان کے گھر والوں کو ان کی ڈیڈ باڈیز نہیں دیتے ہو، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ محبوبہ جی، ایک مشکل سوال جو ہو سکتا ہے آپ کے لیے جواب دینا بھی مشکل ہو لیکن پوچھا جانا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف بھاجپا کے لوگ نہیں پوچھ رہے ہیں، کشمیر ورودھی لوگ نہیں پوچھ رہے ہیں، کشمیر کا عام عوام اس حالت تک پہنچنے کے لیے کافی حد تک آپ کو، آپ کی پارٹی کو ذمہ دار مانتا ہے کہ آپ نے بھاجپا کو راستہ دکھایا، وہاں تک لے کے گئے، ان کے ساتھ الائنس کیا، وہاں ایک نارتھ پول ساؤتھ پول، آپ خود آپ کے پتا کہا کرتے تھے، ان کے ساتھ مل کر سرکار بنائی، تو کہیں نہ کہیں جو ایک بڑی ذمہ داری ہے وہ آپ کو لینی ہوگی اپنے کندھوں پر، کیا آپ اس بات سے سہمت ہیں؟ دیکھیے عرفہ، یہ مفتی صاحب ایک ہندوستانی سے تھے، وہ دل سے تھے، وہ کنوینئنس کی وجہ سے نہیں کہ آج ایک بات کل دوسری بات، اور بہت مشکل وقت میں انہوں نے ہندوستان کو یہاں تسلیم کیا، اس ملک کے اس اسٹیٹ کے اندر، جبکہ سوشل بائیکاٹ ہوتا تھا ان کے خلاف، مگر وہ چاہتے تھے کہ جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ ہندوستان کے گلے میں ایک بہت بڑی، وہ کہتے ہیں نا کہ ہڈی کی طرح اٹکا ہوا ہے، اور واجپئی جی کے ساتھ جب انہوں نے کام کیا تو ان کو لگا کہ ایک راستہ کھل رہا ہے، اور بدقسمتی سے اس جو پولیٹیکل پروسیس مفتی صاحب کے ٹائم میں چلا تھا، چاہے وہ پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ تھا، چاہے حریت کے ساتھ ڈائلاگ تھا، چاہے راستے کھولنے کی جو مظفر آباد کھل گیا تھا، وہ مفتی صاحب کے بعد ہی ایک دم رک گیا جب مفتی صاحب وزیر اعلیٰ کی کرسی سے اتر گئے۔ تو جب مودی جی آئے تو مفتی صاحب کو لگا اس کو بہت بڑا مینڈیٹ ملا ہے، اور بی جے پی جو ہے بہت بڑے نیشنلسٹ ہونے کا جو ہے دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو اگر میں ان کو سمجھا پاؤں کہ جموں کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا ہندوستان کے لیے کتنا ضروری ہے، نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ، اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ جو ہندوستان کے مسلمان ہیں شاید میں ایک بفر بن جاؤں بی جے پی اور ہندوستان کے مسلمانوں کے بیچ میں، شاید میں بفر بن جاؤں جموں کشمیر کے اور جموں کے لوگوں کے بیچ میں، شاید میں ایک بفر بن جاؤں ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں بیچ میں ان کو آپس میں ملا سکوں، اور اسی لیے جموں کے لوگوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا، ان کو آپ پاور سے باہر نہیں رکھ سکتے تھے، تو مفتی صاحب کا ارادہ اور کچھ بھی نہیں تھا آخری سالوں میں، وہ مسئلے کشمیر کا حل دیکھنا چاہتے تھے۔ پچھتاوا ہے محبوبہ جی، پچھتاوا ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیے، میں نے میری اپنی کوئی پالیٹکس نہیں ہے، میرے مینٹور، میرے جو اس کو بتائیے استاد میرے والد رہ چکے ہیں، تو جب میرے والد نے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملایا تو ایک بڑے مقصد کے لیے ملایا تھا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ہم کو 370 کو بچانا ہے، اگر ہم نے اسپیشل اسٹیٹس کو بچانا ہے تو ان کے ساتھ ہمیں اچھے تعلقات رکھنے پڑیں گے، اور آپ جانتی ہیں جب تک ہماری سرکار رہی تب تک 370 کو ہم نے چھیڑنے نہیں دیا، جو ہمارا ایجنڈا آف الائنس تھا اس میں بھی انہوں نے اگری کیا، بی جے پی نے، ہم 370 کو نہیں چھیڑیں گے، ایسپا کو ہٹائیں گے،
पाकिस्तान से बात करेंगे, हुर्रियत से बात करेंगे, पावर प्रोजेक्ट वापस देंगे, यानी जो हमारा सेल्फ रूल का एजेंडा था वो सारा एजेंडा ऑफ अलायंस में बीजेपी ने स्वीकार किया, माना। और यही वजह है कि जब तक हमारी सरकार थी 370 को छेड़ा नहीं गया। और शायद मुफ्ती साहब इस बात को समझते थे कि जब कोई जिन हो उसको बोतल में बंद करना चाहिए, तो शायद उन्होंने बोतल में जिन को बंद कर दिया था, जो हम अपने लोगों को समझा नहीं पाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महबूब मुफ्ती जी इस बातचीत के लिए। उम्मीदें करते हैं कि जो आपका एक डेमोक्रेटिक परस्यूट है कि आपको लोकतांत्रिक तरीके से वापस, जिसको उम्मीद आप जाहिर कर रही हैं कि अगर वही जम्मू कश्मीर के लोगों की भी मर्जी है, अगर वो भी ये चाहते हैं तो आपको ये ज़रूर हासिल हो। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आरफा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।